अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राजा लियाकत और काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातब हो रहा हूँ। वो भी आपको पता है कि जो इस्लामाबाद में एक सान्या हुआ है उसामा सती वाला, तो उस पर मैं बात करना चाह रहा था। पिछले 2 दिन से बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। उस पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेर रशीद भी उस मकतूल बच्चे के घर गए हैं, IG भी गए हैं, DIG भी गए हैं और बाकी लोग अब जा रहे हैं। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? बात इस पर करनी है। पूरी बात सुनने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर रावलपिंडी के अंदर पुलिस और मुतलका जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनके हवाले से इंशाल्लाह ताला मैं वीडियोस बना के और मालूमाती वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव होंगी वो आपसे शेयर करता रहूँगा। तो ये वाक़या जो ये सान्या जो हुआ है ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले आप साहिवाल देख लें, लाहौर में मॉडल टाउन देख लें, और बेशुमार ऐसे वाक़यात होते रहे जिसमें पुलिस के हाथों आम शहरी मारे गए और पुलिस ने बाद में उनके कोई माजी के रिकॉर्ड निकाल कर साबित करने की ये कोशिश की कि ये दहशतगर्द थे। साहिवाल वाला भी ऐसे ही हुआ था। वो सारे लोग कराची में रेंजर्स के हाथों एक नौजवान मारा गया था जिसकी वीडियो ना आती तो शायद वो कभी सामने भी ना आता। और अब ये इस्लामाबाद वाला वाक़या, तो दुख की बात ये भी है और हैरत की बात ये है कि उसके बाद पुलिस ने 2 FIRs उसकी निकलवाई और ये एक तासुर देने की कोशिश की कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड को हामिल लड़का था। मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं चलिए वो क्रिमिनल भी था, तो क्या पुलिस को ये इख्तियार होता है कि वो सड़क के ऊपर इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करे और किसी की भी जान ले ले, और वो भी कहीं साहिवाल नहीं, बलूचिस्तान नहीं, पंजाब के किसी अंदरूनी इलाके में नहीं, बल्कि फ़ेडरल गवर्नमेंट और श्रीनगर हाईवे जो पहले कश्मीर हाईवे था और नाम चेंज करने में माहिर हैं, अब उसको श्रीनगर हाईवे, शायद श्रीनगर का नाम देने से कश्मीर आज़ाद हो गया हो। तो एक नौजवान अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो गया और जब मीडिया में ये चीज़ें आईं और इस पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो उसके बाद सब की दौड़ने लग गई। वज़ीर दाखिला भी पहुंच गए उस मकतूल के घर और हमारे जो पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी वहाँ पहुंच गए और अब ये कहा जा रहा है कि जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये ऐसे रवायती वो बयानात है जो हर दफ़ा ऐसा ही किया जाता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जो ये समझता हूँ, मैंने इसके आर्टिकल भी लिखा है जो कल मंडे को हमारे अखबार में शाया होगा अज़कार में। उसमें ये लिखा है कि मेरे ज़ाती ख्याल में मुजरम वो पुलिस के 5 नौजवान नहीं हैं जिनके हाथों से ये गोलियां चली हैं। मुजरिम वो इदारे के वो सरबराहान हैं जो भर्ती तो कर लेते हैं लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती नौजवानों को, बल्कि उनको तो ट्रेनिंग कॉलेज का शायद मुँह भी नहीं दिखाया जाता और सिर्फ उनको पुलिस लाइन के अंदर बनी हुई एक फायरिंग रेंज पे फायरिंग करना सिखा दिया जाता है और उनको ये नहीं बताया जाता कि अगर सचमुच आपका मुजरमों से भी सामना हो जाए तो उनको कैसे रोकना है, किस तरीके से फेस करना है, और गोली चलानी पड़ भी जाए बादल नखवास्ता तो गोली कहाँ पे चलानी है और किस अंदाज में चलानी है। ये जो वकूआ हुआ है इससे ये चीज़ एक 100% साबित हुई है कि पुलिस की तरबियत जो है वो बिल्कुल नहीं है और उनके हाथों में बंदूकें दे के रात को सड़कों पे छोड़ दिया जाता है कि जिसको चाहें वो मार डालें और फिर उसको पुलिस मुकाबला बना दें या जो उसको मुजरम बना दें, दहशतगर्द बना दें, जैसे भी बना दें। वो उस बात की ये बातें होती हैं सारी। पुलिस की सबसे बड़ी खामी मेरे नज़दीक यही है कि जो स्पाई से ले के इंस्पेक्टर लेवल तक लोग होते हैं, जो फील्ड में होते हैं, जो मैं समझता हूँ कि पुलिस का वो मुख्तलिफ मुकाबले भी होते हैं, सचमुच भी हो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग का ना होना। यहाँ भी एक आल्टो गाड़ी वो कहाँ तक बहा सकती थी। वफाकी पुलिस के पास बड़ी ताकतवर गाड़ियाँ हैं, बड़ी, और CTD के पास ख़ास तौर पे बड़ा जदीद असला, बड़ी जदीद गाड़ियाँ हैं और सेफ सिटी जहाँ पे हज़ारों कैमरे लगे हुए हैं। अगर वो लड़का नहीं रुका था तो उसको पीछा करके किसी भी जगह रोका जा सकता था और खुदा न खास्ता वो आल्टो गाड़ी ले के एक फ़िल्मी अंदाज में भाग भी जाता तो सेफ सिटी में तो वो गाड़ी आ चुकी थी, उसकी शक्ल आ चुकी थी, तो अगले दिन उसको गिरफ़्तार किया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने जिस अंदाज में उस पर गोलियां बरसाईं और जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आई है और उसको पता चला कि कितनी गोलियां लगी हैं गाड़ी के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, उस मकतूल जो नौजवान है उसके जिस्म के ऊपर, तो उससे साबित यही होता है कि उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि उसको टारगेट करके लड़के को सीधी गोलियाँ बरसाई हैं जो बड़ी आसानी से टायरों के ऊपर फायर करके उसको रोका जा सकता था। लेकिन उसके बाद के जो हालातों वाक़यात सामने आ रहे हैं वो उससे ज़्यादा तशवीशनाक हैं और आज जब उनको पेश किया गया तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको मुलज़मों को हथकड़ियाँ नहीं लगी हुई थी और जब वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स ने इस चीज़ की निशानदेही की तो वो मिनटों पे उतर आए पुलिस वाले जिनको लेके पेश हो रहे थे। यानी वहाँ भी जहाँ पे एक कत्ल हो गया
اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، ان کو تکڑیاں نہیں اور پیٹی بھائیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جو باپ ہے جس کا ایک نوجوان بیٹا مر گیا ہے اس کو انصاف ملے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ دن پہلے جو اسلام آباد پولیس کے ہیڈ ہیں آئی جی عامر ذوالفقار صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑا دعویٰ کیا کہ ہم نے کوئی 450 کے قریب کرمنل گینگز پکڑے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مسلح جو کارکن ہیں وہ پکڑے ہیں، اور اتنی کروڑوں کی ہم نے ریکوری کی ہے۔ اور یہ سارا کچھ بتا کے شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ پولیس کی ایک بہت اچھی کارکردگی ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو اتنی بڑی تعداد میں ایک چھوٹے سے اسلام آباد کے اندر اگر اتنے بڑے گینگسٹر پکڑے گئے ہیں، اتنے بڑے ریکٹ پکڑے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام آباد تو ایک جنگل ہے جس کا دل چاہتا ہے بندوقیں اٹھا کے گھس آتا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے، لوگوں کو مار دیتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی 4-5 دن پہلے ایک وکیل کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا، اور گزشتہ رات کو ایک وکیل کو گھر کے اندر گھس کے اس کو اغوا کر لیا گیا، اور ایک یہ جو سانحہ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے 2 لوگ، ایک مر چکا ہے جس کو گولیاں ماری منشیات فروشوں نے بقول پولیس مقابلے میں گولیاں لگیں، اور ایک سب انسپکٹر اور ہے جس کو گولیاں لگیں اور وہ رات کی ڈیوٹی کر کے پولیس لائن سے آ رہا تھا، اس سے 25,000 روپیہ بھی چھین لیا۔ اب یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ رات کی ڈیوٹی ہے، صبح وہ ڈیوٹی کر کے پولیس لائن سے نکل ہے تو 25,000 روپیہ اس دور میں کیوں جیب میں رکھا ہوا تھا؟ اس کو 2 گولیاں ماری انہوں نے، اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تو عامر ذوالفقار کا یہ دعویٰ کہ ہم نے اتنے بڑے پیمانے پہ مجرموں کو پکڑا، اتنی ریکوریاں کی، تو اگر اس کا دوسرا پہلو یہ دیکھا جائے تو اسلام آباد اس وقت جو گینگسٹرز ہیں، جو کرمنلز ہیں، جو مرڈرر ہیں، جو کلرز ہیں، جو قبضہ گروپس ہیں، ان کے مکمل شکنجے میں ہے۔ میں ایک اور وہاں واقعے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پولیس کے پاس ان کا موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی ایک گروپ کی جانب سے زیادتی ہمیں نظر آ رہی ہو، تو پولیس کے آفیسرز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی ذاتی اس میں لالچ میں یا کسی پارٹی بن کے اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کوئی 1 ہفتہ پہلے ملک ظہور نام کا ایک شخص ہے، اس نے درخواست دی تھانہ سیالہ میں کہ میری جو زمین ہے، اربوں کی زمین، اس پہ ایک سردار یاسر اور اس کے کسی مسلح گروپ نے قبضہ کر لیا رات کے اندھیرے میں۔ تو اگلے دن جمعہ تھا، جمعے کے دن نماز کے بعد ڈی ایس پی جو متعلقہ ہے وہ پولیس کی بھاری نفری لے کر موقع پہ پہنچا، اور بقول سردار یاسر کے، اور اس کے ساتھ ملک ظہور کے مسلح لوگ بھی تھے۔ اس نے ملک یاسر کے لوگوں کو وہاں سے، سردار یاسر کے لوگوں کو اٹھایا، ملک ظہور کے لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا، اور جو ملک یاسر کے کوئی کمپنی کے گارڈز تھے، سیکورٹی کمپنی، ان کو اٹھا کے تھانے میں لے گیا، اور ان پہ 365 اور 337 اور پتہ نہیں کیا کہ کتنی دفعات لگا گئے وہ پرچہ دے دیا۔ سیم وقوع تھانہ چک شہزاد کے دودھ میں آیا، اور راشد نام کے ایک بندے نے درخواست دی کہ اس کی کوئی 14 کنال زمین جس کی مالیت کوئی 1 ارب کے قریب بنتی ہے، وہاں پر کوئی مفتی اور کوئی چیمہ اس طرح کا کوئی گروپ ہے، قبضہ گروپ، انہوں نے وہاں پہ زبردستی قبضہ کر لیا۔ اور قبضے کے وقت جب انہوں نے 15 پہ کال کی، پولیس آئی موقع پہ، اور پولیس نے ان کو کہا جی کہ آپ ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں، اور ان کو بڑی آسانی سے وہاں پہ 4 دیواری پھری ہوئی، گیٹ لگا ہوا وہاں پہ۔ تو جب وہ لوگ کرال سرکل کے ایس پی ہیں جو فاروق بٹر صاحب، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی کہ قبضہ چھڑوانا یا قبضہ دلوانا پولیس کا کام نہیں ہے، آپ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جائیں، ان سے مارکیشن کروائیں، اور اس مارکیشن کی بنیاد پہ پھر کورٹ میں چلے جائیں۔ تو ایک ہی ملک میں، ایک ہی سرکل میں 2 طرح کے قانون چل رہے ہیں، اور جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں وہاں بالکل یہ صحیح ہے کہ پولیس کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر جا کے قبضہ چھڑوائے یا قبضہ دلوائے جب تک کہ کورٹ کے آرڈر نہ ہو۔ تو یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت جو بالکل چھوٹا سا ایک شہر ہے، جس میں سپریم کورٹ ہے، جس میں چاروں صوبائی حکومتوں کے آفسز ہیں، گورنر ہاؤسز ہیں، جہاں پہ ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، پوری دنیا کے سفارتخانے ہیں یہاں پہ، اس شہر کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، اور پولیس جو ہے اس کے اپنے مقاصد ہیں۔ یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے پولیس والے بھی ہیں جن کی جانیں گئی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، لیکن اگر اوورال دیکھا جائے تو پولیس کا کردار جو ہے وفاقی حکومت کے اندر وہ سوائے پیسے بنانے کے اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور اس کا سب سے بڑا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ کتنے عرصے سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ایس ایس پی، یہ ابھی جو ہمارے ڈی اے جی ہیں وقار الدین سید، یہ ایز ایس ایس پی آئے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں، وہ پروموٹ ہو کے اب سال ہو گیا، تقریباً 1.5 سال وہ ڈی اے جی بن چکے ہیں،
لیکن ایس ایس پی کی سیٹ آج بھی جو انتہائی اہم سیٹ ہے وہ خالی چلی آ رہی ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یا پورے پاکستان میں جو پی ایس پی افسران ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے اسلام آباد پولیس کا ایس ایس پی بنایا جائے اور پراپر طریقے سے جس کا جو کام ہے وہ کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈی اے جی وقار الدین سید اپنی حد تک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ایک ایڈیشنل چارج ہے۔ جب آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں پولیس افسران موجود ہیں تو پھر کیوں ایس ایس پی کی سیٹ خالی چلی آ رہی ہے؟ اس کا جواب تو عمران خان دے سکتے ہیں، جو کبھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہوئے آئی جی ہوئے نواز شریف کہا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، اور یہ اپوزیشن میں رہ کے بڑکے مارنا اور الزامات لگانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ وہ کیوں نہیں کرتے جس کو سامنے رکھ کے آپ اس حکومت پہ الزام لگا رہے ہوتے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے؟ تو عمران خان کا سب سے بڑا اس وقت یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ میرا یہ منشور ہے کہ میں پاکستان کی پولیس کو ٹھیک کروں گا، اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر ہمارے پاکستان کی پولیس ٹھیک ہو جائے اور ہمارے جو لوئر کورٹس ہیں وہ ٹھیک ہے جو ہو جائیں تو ہمارے 80% جو مقدمات ہیں مختلف تھانوں میں جو عدالتوں میں وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تلخ حقیقت ہے کہ انہی مقدمات کی وجہ سے تھانے چلتے ہیں، انہی مقدمات کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہمارے ملک کے جو مافیاز ہیں ان کے کاروبار چلتے ہیں۔ پولیس کو ایک ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور پولیس جب ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو اسی آڑ میں پھر وہ اپنے ذاتی مفادات بھی اٹھاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اگر وہ اپنے بیوروکریٹس اپنے اعلیٰ افسران کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے غیر قانونی کام کر سکتے ہیں، قبضہ گروپوں کی وہ سرپرستی کر سکتے ہیں، منشیات فروشوں کی وہ سرپرستی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اپنے مفادات کیوں نہ اٹھائیں؟ یہ اصل جڑ ہماری پولیس کے اندر خرابی کی، بیماری کی، جس کے اوپر کوئی بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بشمول ہمارے پرائم منسٹر کے۔ شیخ رشید کو اب بنایا گیا ہے، وہ تو بقول ان کے میں تو عوامی لیڈر ہوں، تو پولیس بھی عوام میں ہی آتی ہے۔ ان کے لال حویلی پہ ان کے دفاتر میں آج کل پولیس والوں کے کافی جلوے دیکھے جا رہے ہیں اپنی مرضی کی ٹرانسفر کروانے کے لیے۔ تو خدا کے لیے شیخ رشید کی تو اولاد نہیں ہے، انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن جس باپ کا بچہ مرا ہے اس کے دل کا حال آپ جانیے، اور کتنی بے دردی کے ساتھ اور کتنی بے رحمی کے ساتھ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ شاید خوف خدا ہی نہیں ہے، اس سے ایک ایسی درخواست دلوائی گئی ہے کہ جی میرے بچے کا پولیس والوں کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا تھا 2-3 دن پہلے، اس نے مجھے بتایا تھا۔ یہ وہ خود نہیں بول رہا باپ، یہ اس سے کروایا گیا ہے تاکہ اصل جو ذمہ داران ہیں، جو اعلیٰ افسران ہیں، وہ بچ سکیں، اور 5 وہ غریب سپاہی جن کے ہاتھوں سے یہ سانحہ ہوا ان کو قربانی کا بکرا بڑھا کر یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ جناب دیکھ لیں ہم نے تو انصاف کے سارے تقاضے پورے کر دیے، ہم نے مجرموں کو سزا دے دی۔ افسوس کہ اصل مجرم جو ہیں وہ اس ملک کے اندر بڑے طاقتور ہیں، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، نہ ان کی طرف کو انگلی کرتا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ، آئی جی، ڈی آئی جی آپریشنز ضرور اس پہ نوٹس لیں گے اور اصل ذمہ داروں کا تعین کریں گے تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔